अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल नवाज शरीफ साहब ने एक और खिताब किया। इस दफ़ा वेन्यू था सादकाबाद। फिर ज़ाहिर बहुत सी बातें की, उनमें से एक खलाई मखलूक का भी मियाँ साहब ने जिक्र किया कि उनका मुकाबला एक खलाई मखलूक से। मैं जानना चाहूँगा, ज़ाहिर हम सब जानना चाहते हैं, ये खलाई मखलूक आखिर है कौन, उसको ढूंढेगा कौन? ज़रा सुनिए मियाँ साहब ने क्या बात की। हमारा मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ जो नजर नहीं आती। इमरान खान साहब, जरदारी साहब, अल्लाह मेरा जानता है आज मुकाबला आपके साथ नहीं है, आप कोई शय नहीं हो। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दें, इधर से शुरू करेंगे। मियाँ साहब ने यह भी कहा मेरे में बहुत से राज हैं। किस वक्त के लिए मियाँ साहब ने ये राज छुपा के रखे हैं? एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपका काम है अगर इस तरह के राज सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते, लोगों की अमानत होते हैं आपके पास, या आप वो बताएं, वरना लोगों को ब्लैकमेल करना छोड़ दें। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके पास इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई राज हैं, या आपको बताने चाहिए, या आपकी राइट नहीं है कि आप फैसला करें कि वो बताने या नहीं। मुश्किल में पड़ जाऊंगा तो बता दूंगा, अगर डील हो जाएगी तो नहीं बताऊंगा। इस तरह का मेरा ख्याल है मियाँ साहब का जो ट्रेंड है वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब, तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब आपका भी। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, मालिक साहब आपका भी शुक्रिया। और शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद साहब आपका भी शुक्रिया। मालिक साहब आपसे शुरू करूंगा, ओए खलाई मखलूक केड़ी है, पाए ना सानू भी समझाओ। नहीं, मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर है। मियाँ साहब के दो ही टारगेट है आजकल, एक खलाई मखलूक है, एक फ़ज़ाई मखलूक है। वो फ़ौज और जुडिशरी की बात करते हैं। जब क्योंकि वो बात कर रहे हैं धरने की, तो धरने का वो इल्ज़ाम हमेशा से फ़ौज पे देते हैं। तो मेरा ख्याल है जो खलाई मखलूक है वो फ़ौज है, और उसका कुछ ज़मीनी जो अंसर उनके ख्याल में, जो उनका सब कॉन्ट्रैक्टिंग हुई हुई है उनके ख्याल में, शायद वो जुडिशरी की बात करते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, अगर मियाँ साहब इतने नज़रियाती हैं, मेरा ख्याल है अब इनको अब नाम ले देना चाहिए और नाम ले के बात करनी चाहिए। मैं अगले दिन भी एक बात कर रहा था कि जब मियाँ साहब फ़ौज की बात करते हैं तो ये ज़रूर हमें बताएं, क्या फ़ौज को इल्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ बंच ऑफ जनरल्स को दे रहे हैं? क्योंकि काशिफ इसी फ़ौज में 20-20 साल के लड़के शहीद भी हो रहे हैं। सो वी नीड टू नो कि क्या गलत लोग शहीद हो रहे हैं या गलत जनरल उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं, और ये अब इशारों कनाइयों पे बात नहीं होगी। जैसे आप अभी अपने बयानिए में इब्तिदाइये में कह रहे थे कि ही ओज इट टू द पीपल, करे बात ताकि आप और मैं, हम भी साथ खड़े हों। हम नहीं चाहते डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई गेम हो, हम नहीं चाहते कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गेम चल रही हो, लेकिन नाम लें, बात करें ताकि बात आगे चले। लेकिन वो नहीं नाम ले रहे, तैयार भी नहीं है। सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, मैं इस पे आऊंगा। उन्होंने कहा मेरे सीने में बहुत से राज दफन है। मैं जरा शाहिद लतीफ साहब से पूछ लो, सर ये कौन सी है खलाई मखलूक? ज़ाहिर है वो जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में वो कभी नजर ना आने वाली कुव्वतें, मेरा मुकाबला इमरान खान और आसिफ जरदारी से नहीं है। बहुत सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की भी बातें हो रही हैं शाहिद लतीफ साहब। अगर हम ये कहें कि बातें नहीं हो रही या लोग ये बातें नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग के मेंबरान ये बातें नहीं कर रहे, तो गलत होगा। कॉल्स, पार्टियां छोड़ना, क्या ये जो खिलाई मखलूक और मुकाबले की मियाँ साहब बात कर रहे हैं, आपका क्या, इंस्टीट्यूशन का क्या टेक है इस सारी बात? देखें, मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आपने बात की, बाय द वे जब ये मालिक साहब अभी कहने लगे थे कि एक खलाई मखलूक है, एक फ़िज़ाई मखलूक है, तो मैं समझा मेरा नाम फिर से आने लगा है, क्योंकि वो जो मौसूफ़ हैं इकबाल एहसन साहब, वो तो ज़ाती तौर पर मेरा नाम भी ले चुके हैं। ठीक, तो मैं समझा शायद उसकी तरफ ये मालिक साहब फिर से इशारा करने लगे। इनके प्रोग्राम में मैंने वो वजाहत भी दी थी। बहरहाल वो सब्जेक्ट को एक तरफ रखें। देखें, बात यह है कि इसमें मैं समझता हूँ कि एक जो मुहिम इन्होंने चला रखी है, वो जिसको हम कहते थे कि इस्लामाबाद से ये लाहौर तक का सफ़र और पूरी जीटी रोड और न जाने मजमा और क्या कुछ उनके सामने बयानबाजी, ये तब से लेके आज तक यही बयानिया है जो तवातुर के साथ चलाया जा रहा है, और लोगों के अंदर ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि जनाब ये कोई मखलूक है, नादीदा लोग हैं। फिर जब वो जुडिशरी का भी मामला अदलिया का आता है तो उसमें भी कहा जाता है कि फैसले तो वो नादीदा कुव्वतों ने लिख दिए, सुनाने के लिए सिर्फ अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मकसद ये है कि ये दो ही इदारे हैं, एक फौज का है, इस्टेब्लिशमेंट उसको आप कह लें, और एक अदलिया है। और इस वक्त आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब के खिलाफ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई इंजीनियरिंग नहीं हो रही।
نہیں دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, مہربانی کریں کچھ نام لے دیں, کچھ ثبوت دے دیں, کہیں تو کچھ بتائیں. آج تک اس طرح کی بات سامنے آئی ہے آپ کے؟ اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ لگاتار آپ نے پے در پے وار کر رکھے ہیں, مجھے بتائیں کہ ان کا کون سا کام ہے جو یہ کرنا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے دیا؟ مثلاً آپ یہ فاٹا والا معاملہ لے لیں, یہ تو بالکل اس طرف آ نہیں رہے, اور کب سے آپ آرمی کی طرف سے بیانات تواتر کے ساتھ سن رہے ہیں کہ فاٹا کو ضم کر دو. یعنی ایک طرف کہتے ہیں نا جی ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. بھائی آپ کو کس کام سے روکا جا رہا ہے؟ پھر یہ فورن آفس والا معاملہ تھا تو فورن منسٹر کو لگانا تھا, کیا تواتر سے وہاں سے بیان نہیں آتے تھے کہ جناب آپ اپنا ایک فورن منسٹر لگائیں, پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ باہر تک نہیں پہنچ رہا؟ انہوں نے نہیں لگایا 4.5 سال تک. کیا وہ فوج نے زبردستی آپ سے لگوا لیا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ دھڑلے سے نہیں کرتے, اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بہانے لگانے ہیں تو پھر یہ اس مخلوق کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. It is not that simple either. پاکستانی پالیٹکس جتنا مرضی ہم اس کو اوور سمپلیفائی کریں, پاکستانی پالیٹکس از ناٹ دیٹ سمپل. اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی کردار ہے ہی نہیں تو یہ بھی غلط ہوگا. چودھری منظور صاحب, آپ کی پارٹی تو ٹریڈیشنلی اس کے, میں نے ایک سیکنڈ آتا ہوں سر, ایک سیکنڈ ایک ٹریڈیشنلی اس کے خلاف رہی ہے, چاہے وہ اصغر خان کیس ہے. کون کہے گا کہ وہ کردار نہیں تھا ان کا؟ کون کہے گا کہ پارٹیوں میں پیسے بانٹ کے, جنرل حمید گل صاحب خود کہتے تھے کہ ہم نے آئی جے بنائی, اس وقت سے یہ کام شروع ہے اور آج تک کسی نہ کسی صورت کم یا زیادہ چلتا آ رہا. چودھری صاحب, یہ ایک اور سینے میں رازوں کی بات میاں صاحب کر رہے ہیں, میں ذرا آپ کو وہ سنا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ پالیٹکس سے مجھے اعتراض کیا ہے, یہ جا کے ڈیلیں بھی کر کے آ جاتے ہیں, ہم آپ کا نام نہیں لیں گے, آپ کی بات نہیں کریں گے. پھر جب ان کو لگتا ہے کہ اب سروائیول کا اور کوئی راستہ نہیں ہے, پھر نام لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ قوم کے ساتھ سچ بولنا کب شروع کریں گے؟ جب آپ کی مرضی ہوگی. کیا اس طرح یہ ملک چلے گا کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ میں نے بتانا یا نہیں؟ میرے ساتھ ڈیل کر لو تو نہیں بتاؤں گا. بتائیں آ کے کھل کے, یہ پرابلمز ہیں, اس نے یہ کہا, اس نے اس موقع پر یہ کیا. ذرا سن لیجئے گا میاں صاحب کی راز والی بات کیا ہے. راز بہت ہے اس سینے میں, میں کہتا ہوں کہ ان کو افشا کرنے کے وقت سے پہلے ہم سدھر جائیں. یہ تو اٹ ساؤنڈز مور لائک اے دھمکی, ساؤنڈز مور لائک اے بلیک میل. اس سے پہلے بھی میاں صاحب یہ بات کہتے رہے ہیں مختلف مواقع پر, ذرا وہ والا بھی سن لیں. اگر پردے کے پیچھے کی یہ کارروائیاں نہ رکی تو میں یہیں اسلام آباد میں سارے ثبوت اور سارے شواہد قوم کے سامنے رکھ دوں گا. گزشتہ 4 سالوں کی کہانی بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. میں بتاؤں گا کہ اب کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح انتخابی عمل پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے, جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. چودھری صاحب, یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے کچھ ہے, کچھ تو ہوگا. بہت شکریہ کاشف. دیکھیں دو تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن ایک ایشو ہے. اس کو پہلے تو اس کو تسلیم کر کے چلنا پڑے گا. اس کے اندر پرابلمز تھے اور ابھی بھی ہیں اور آگے بھی شاید رہیں گے, جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک. مطلب اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک اس کو ایڈریس نہیں کیا. ہم نے کوشش کی ہے زگ زیگ کر کے جگہ بنانے کی. مطلب جیسے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں, ہم نہیں بنا سکے. اگر بنا دیتے تو میاں صاحب کے سینے میں جو دفن راز ہیں وہ سارے کے سارے سامنے اس وقت ہی آ جاتے اور آگے چلتے. ہم وہ راز وہ ہیں جو وہ راز ہیں جو چھپانے والے ہیں, وہ بتانے والے راز نہیں ہیں. میں وہی گزارش کرتا ہوں. دوسری بات یہ درست ہے کہ ان کے سینے میں 1981 سے لے کر 2018 تک 37 سالوں کے راز ہیں, وہ بتانا چاہیے ان کو. میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا,
مثلا جو سب سے بنیادی بات ابھی تک انہوں نے کی، ابھی تک انہوں نے اصغر خان کیس میں ISI سے پیسے لینے والے راز کی بات نہیں کی، باقی چیزیں ابھی تک نہیں کی. لیکن ایک بات جو انہوں نے کی ہے کہ مجھے کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں ISI کے حاضر سروس چیف اور آرمی چیف حاضر سروس کا ایفیڈیوٹ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا. بھئی اگر نہیں جانا چاہیے تھا تو آپ گئے ہیں، یہ ناکافی ہے. پھر بتائیں قوم کو کہ کیوں گئے تھے، کس کے کہنے پہ گئے تھے، کیا بات ہوئی تھی، تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور پھر اس کی معافی مانگے لوگوں سے اور بتائیں کہ میں نے یہ اور اس مواقع پہ میں نے یہ راز تھے اور اس مواقع پہ میں اسٹیبلشمنٹ یہ بڑی کیونکہ گفتگو ہوتی رہتی ہے ذرائع سے میں استعمال ہوا ہوں اور آئندہ میں استعمال نہیں ہوں گا، پھر تو کوئی بات ہے. لیکن اگر آپ اس لیے یہ استعمال کریں کہ میری بات مانو، ورنہ میں پھر یہ چیزیں دھمکی کے طور پہ کیا چیزیں آپ نے بتانی ہیں. چیزیں تو وہ پڑی ہیں آپ کے پاس، اصغر خان کیس پڑا ہے، بتائیے لوگوں کو، بتائیے پھر تو سب کھلے گا نا. 88 کا بتائیے، پھر تو سب کھلے گا، پھر رکے گا تو کچھ نہیں. تھا. لیکن یہ بلیک میل ٹیکٹکس ہے. دیکھیں میرا مسئلہ یہ سیاستدان ہیز ٹو کم کلین. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میں بتا دوں گا، اگر تم نے یہ روک لیا تو ورنہ میں بتا دوں گا، اگر نہیں کیا تو یہ کر. یہ وہ I don't understand this side of politics. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی صاحب، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. شریک جرم نہ ہوتے میاں صاحب تو مخبری کرتے. وہ بچہ جس کو نقل کی عادت ہو کاشف عباسی، وہ جس دن پورا پرچہ یاد کر کے بھی جائے پھر بھی جیب میں نقل لے کے جاتا ہے. کیوں؟ میاں صاحب کو عادت ہے نقل کرنے کی. یہ پرچہ یاد کر کے کبھی انہوں نے ایگزام پاس کیا ہی نہیں ہے. جو آدمی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے، وزیر خزانہ بنے، وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بنے، اپوزیشن لیڈر بنے، جو ڈیل کر کے سیاست میں آئے، جو ڈیل کر کے ملک سے باہر جائے، what do you expect out of him؟ خلائی مخلوق. آپ بڑے بورن اگین ڈیموکریٹ ہے بھائی، آپ بڑے جو ہے ابھی نیلسن منڈیلا کی روح سے آپ رات کو ملاقات کر کے آئے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتا IGI سے پیسے کس نے لیے تھے؟ کیا ہمیں نہیں پتا میاں نواز شریف صاحب یہ اٹیچی کیسوں میں کون کوئٹہ لے کے گیا تھا، کس کے پیچھے گیا تھا، کن ججوں کے پیچھے گیا تھا؟ کیا ہمیں نہیں پتا فون پہ فون کون لگاتا تھا ملک قیوم کو؟ پھڑکا دیو جی. اور کیا آپ ہی کے گوہر ایوب صاحب اپنی کتاب میں نہیں لکھتے ایک دن کے لیے چیف جسٹس کو کسی طرح تھانے بھیج دیں؟ تو میاں نواز شریف صاحب ہمیں یہ خلائی مخلوق کی باتیں نہ کریں. ویسے ایک بات میں بتاؤں کاشف بھائی صاحب، یا چونکہ یہاں پہ یہ مارشل صاحب بھی بیٹھے، جہاں تک میری معلومات ہیں، کاشف صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور عوام کی بھی، جہاں تک میری معلومات ہیں خلائی مخلوق سے ان کا مطلب شاید پاک فوج ہے. تو پاک فوج جہاں تک میری معلومات ہیں اس کا مخالف تو ہندوستان اور رو ہے. یہ کب سے اپنی فوج کے مخالف ہونے لگے؟ کوئی رام لیلا کی کہانی میں نریندرا مودی تو نہیں. کوئی کلبھوشن کا نام ہی لے دو میاں صاحب، کوئی کلبھوشن کا نام ہی لے دو. I think it's a political twist. کوئی یار، مجھے جہاں تک پتا ہے پاک فوج کا مخالف تو ہندوستان ہے. یہ سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے. میاں صاحب نہیں، وزیر اعظم پاکستان کچھ عرصہ پہلے کی آپ کو کچھ سنانا چاہوں گا. نہیں، جندال کیوں آیا تھا؟ جندال کوئی آپ کا بڑی ہے؟ جندال کے ساتھ آپ نے کوئی کلاس فیلو، آپ کوئی کلاس فیلو رہے ہیں؟ سوالات ہیں بھائی. جب زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون سے بڑے ریاکشنز آئے تھے. مالک صاحب سنیے گا اس کے بعد آپ سے اس پہ پوچھیں اس کی خواجہ آصف کیا کہتا ہے. خواجہ آصف کی بات سنائیے جی سر. جو کل کی پریس کانفرنس یا گفتگو کے بعد پیدا ہوا تھا، مناسب یہی ہے کہ یہ ملاقات مؤخر کر دی جائے تاکہ جو دل آزاری کا سبب بنا ہے وہ ختم ہو سکے. زرداری صاحب کون ہوتے ہیں پاکستانی فوج کو کمزور کرنے والے جی؟ اور وہ کون ہوتے ہیں پاکستانی فوج کو ہوشیار کہنے والے جو ہے؟ یہ کیا ریلیونس بنتی ہے؟ کم از کم ان کو اپنے رتبے کا خیال کریں. اس ملک کے 5 سال وہ صدر رہے ہیں، کم اس رتبے کا خیال کر لیں جس رتبے پہ وہ فائز رہے ہیں. آصف زرداری صاحب کا بیان اور اس کے بعد ان کے لوگوں کی وضاحتیں، مجھے تو وہ لطیفہ نانی کی شادی والا یاد آ گیا. اس وقت تو بڑے ہم سپورٹ کرتے، زرداری صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا تھا جب انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات کی تھی. یہ مالک صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اچھی بات ہے، پر یہ 2011 12 14 15 16 سے تو نہیں شروع ہوگا. پھر یہ تو 1981 سے شروع ہونا چاہیے. پھر تو شروع کریں نا اس کو. کاشف دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں. میاں صاحب اس وقت ایک مرڈر کرنا چاہتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں.
جو ان کا ٹرائل ہے کرپشن کا وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں جمہوریت اور غیر جمہوری فورسز کے درمیان میں ٹکراؤ. جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اس کو ایک پرسیکیوشن بنانا چاہتے ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں ان کے بیانی کو تقویت ملے گی. جو نیب اب کر رہا ہے سندھ میں کر رہا ہے وہاں پہ مظفر ٹپی کا نام بھی کلیئر ہو گیا, وہاں پہ تالپور صاحب کا نام بھی کلیئر ہو گیا. وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا آپ پہ وہ جو بندہ جام خان شورو کو بلایا تک نہیں جس کا رمضان سولنگی پکڑا گیا جائیدادوں کے ساتھ, ان کے پرانے 4-5 منسٹرز انکلوڈنگ سٹنگ ہوم منسٹر ان کی بھی نیب نے انکوائریز بند کر دی ہیں. دیکھیں جب ایک طرف یہ امبیلنس اکاؤنٹیبلٹی چلے گی مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں لیجٹیمیسی نہ مل جائے میاں صاحب کے اللیجٹیمیٹ سٹانس کو, اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے. ان کو وہ چاہتے یہی ہیں کہ ان کے کیس جو سے ہیں اکاؤنٹیبلٹی سے ہٹ کے پولیٹیکل پرسیکیوشن بن جائے, اور جس طرح نیب سندھ میں کر رہا ہے یہ دے آر پلینگ انٹو دیئر ہینڈس. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ میاں صاحب کی پالیٹکس بالکل ٹھیک جا رہی ہے. جس وہ بند گلی میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ سب کو گندا کریں اور ہر کسی پہ کویشچن مارکس کھڑے کر دیں. اب ٹائم ہے کہ ریاست کو اور ریاستی اداروں کو بڑا پروڈنٹلی دیکھنا ہے. یہ طاقت سے زور پہ آپ حل نہیں کریں گے مسئلے, یہ ایون ہینڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, فیئر پلے ہوگا. اور جہاں تک بات ہوئی ہے کہ جی سینے میں راز بہت ہے, میں کہتا ہوں ورسٹ کیس سینیریو کر لیتے ہیں. چلیں جی اس وقت کی فوج پیچھے تھی, انہوں نے دھرنا کروایا, وہ جنرل بھی چلے گئے, وہ آرمی چیف بھی چلے گئے, وہ دن بھی گزر گئے. لیٹس ٹاک ٹوڈے, آج کیا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں آج کہ ان کے خلاف جنرل باجوہ مصروف کا ہیں, جنرل فیض ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, تو پھر نام لیں. یہ ایسے ہم کرٹیکل سٹیج میں ہیں کہ یہ بن بٹوین لائنز کا ٹائم گزر گیا ہوا ہے. لیکن یہ جو نیب کر رہا ہے اب, یہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ ایک بیانیے کو تقویت نہ مل جائے. شاہد لطیف صاحب یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, چوری منظور صاحب نے بھی کہا اس ملک کی اور اس ملک کی پالیٹکس کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. لیکن کیا ہم تیار ہیں ویسے اس ملک میں یہ بحث کرنے کے لیے؟ پہلی بات, کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو ہونا چاہیے؟ مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں, بریک کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس, ایک بریک لیتے نا. تو اس پر بھی بات کریں گے. یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ہم نے پہلے بھی بڑی بات سنی کہ یہ ہے وہ, لیکن کیا سیاستدان کو اس طرح گفتگو کرنی چاہیے؟ بڑا بنیادی سا سوال. ایک بریک ہے, اس کے بعد اس پر مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. اب میاں صاحب کا بیانیہ ایز سابق وزیر اعظم اور ایک ایسی پارٹی کے سربراہ ہیں جن کی پاکستان میں حکومت بھی ہے, جن کے وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, جن کے وزیر دفاع بھی ہیں. تو کیا وجہ ہے چوری منظور صاحب کہ وزیر اعظم کو کہیں اگر آپ کو اس طرح کی نہ نظر آنے والی خلائی مخلوق تنگ کر رہی ہے تو کچھ کرتے کیوں نہیں؟ صرف بیان بازی کر دینا کافی ہے. اگر اتنے آپ انقلابی ہو گئے تو کریں کچھ اس کا. اس سوال کا جواب تو میں نے دینا تھا. میں آ رہا ہوں سر, ایک سے آپ سے بنیادی بات یہ ہے, اوکے جی جی, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ صرف ڈرا رہے ہیں, اور میری اطلاعات ہیں یہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں یا ان کی نیگوسیشنز کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں. یہ ان کا ایشو ہے اس وقت امیجیٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ مالک صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ سندھ کے اندر کلیئرنس مل رہی ہے. نہیں ہے. آج اعجاز ہارون جو ایم ڈی پی ٹی وی رہے ان کا کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے. ابھی میں ابھی دیکھ رہا تھا اسپیکر صاحب پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. اس طرح سے بے شمار ہے جو کینال لائننگ ہوئی تھی وہ بند کر کے باقاعدہ نہریں بند کی گئیں اور وقت سے پہلے بند کر دی گئیں. پانی بھی شارٹیج ہوا, وہ کینالیں کہیں کوئی اٹھا کر تو نہیں لے کر جا رہا تھا. جو لائننگ ہوئی تھی ان کو وقت پہ بند کر کے جب بندش ہوتی ہے پانی کی تب بھی کیا جا سکتا تھا. وہ انویسٹیگیشن اور مینی کیسز. شرجیل میمن جیل میں پڑے ہوئے ہیں. پنجاب کا بتائیں کوئی بندہ سوائے اس کے ایک جو آفیسر ہے اس کے کوئی سیاسی بندہ ابھی آچیما کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کاروائیاں نیب کر رہی ہے. سو یہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اگر نیب جو ہے اگر اس نے میرا خیال ہے انہیں کے پی کے میں بھی کچھ ایشوز ان کے سامنے آ رہے ہیں, ان پہ بھی وہ جا رہے ہیں. سو یہ ایک تاثر اس طرح سے دینا. اور دوسری بات جو ہے وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ کوئی چیز بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کوئی چیز ریکارڈ پہ سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے اور یہ بیانیہ اس دن کولیپس کر جائے گا, دڑام سے گر جائے گا جس دن ان کو یہ بتانا پڑا کہ وہ
ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں سر وہ بھی ایک راز دفن ہے سینے میں، ویسے یہ بات ختم ہونے والا ہے، اب ان کی باری ہے. فلیٹوں کا بھی بہت سے راز اس سینے میں. اور اگر بیانیہ آپ غلط بنائیں، قاسف ایک بات، اگر آپ بیانیہ آپ غلط بنائیں گے اور غلط بنیادوں پہ اس کو کھڑا کریں گے تو وہ پھر آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے. ٹھیک، مالک صاحب کوئک پوائنٹ فرام یو، پھر شاہد لطیف صاحب. جی مالک صاحب. ویری کوئک یہ ہے کہ وہ چودھری صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہیوی ویٹس چھٹ رہے ہیں اور انسگنیفیکنٹ آ رہے ہیں. جہاں تک اجاز ہارون کا تعلق ہے، یہ وہ سلسلے میں ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے آبزرویشن کی تھی کہ تمام فارمر ایم ڈیز پی آئی اے کے ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کریں. تو وہ نیب کا انیشیٹو نہیں تھا. لیکن ایک بات ویری کوئکلی، ایک طرف میاں صاحب اور سارے کہتے ہیں جیسے سازش ہو گئی اور کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ایک وزیر نے آج ہی اوتھ اٹھایا ہے، 4-5 آپ نے کچھ دن پہلے بنائے ہیں. کیا یہ سمبل آف اے نان فنکشننگ گورنمنٹ ہے؟ کیا وزارتیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں؟ 30 دن رہ گئے ہیں آپ کے جانے میں، لیس دین 30 ڈیز. حاضریاں بھی لگ رہی ہیں، کیبنٹ ایڈ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بے بس ہیں. مٹھائی بھی لینی ہے آخر میں، مٹھائیاں بھی کھانی ہے. وہ کہتے ہیں نا وصولی بھی کرنی. اگر بچہ بہت تنگ کرے نا تو آپ ایک دروازے سے گاڑی باہر نکالتے ہیں، دوسرے دروازے سے واپس لے آتے ہیں، بچے تیرا پھیرا ہو گیا. یہ وزیروں کے پھیرے رازوں لگ پہ رہے ایک بات میں آپ کو کروں. راز وہ کہتے ہیں یہ راز ہی رہنے دو. میاں نواز شریف صاحب، آپ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، پہلی بار کیا میں نے ہوں. اتنی بات میں سمجھتا ہوں، ایک راز وہ ہوتا ہے جو ایک وکیل اپنے موکل کا رکھتا ہے، وہ رکھنا چاہیے. ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا رکھتا ہے، وہ رکھنا چاہیے. آپ کے سینے میں اگر کوئی راز ہے، خلائی مخلوق کے بارے میں، خلائی مخلوق کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں. خلائی مخلوق سے میں کون چیز بھی سمجھ رہا ہوں، وہ بھی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کے سینے میں کوئی راز ہے، کاشف باجی صاحب میاں صاحب کو بتائیں. اس کا نہ بتانا اخلاقی اور آئینی طور پہ بھی جرم ہے. اگر پاکستان کے مفاد کا کوئی راز آپ نے، یہ کوئی ہمارے مامے چاچے کا کوئی ہمارا فارم ہاؤس ہے پاکستان، یہ کوئی ہمارا کوئی ایون فیلڈ کا اپارٹمنٹ ہے کہ بتایا نہیں پتا. اور ایون فیلڈ پہ میں کہوں گا، اس پہ ایک بات کہوں گا، سب سے پہلے اس سے ایک اور بات، خلائی مخلوق کا مطلب کہیں منکر نکیر تو نہیں ہے. ان کو بھی تو جواب دینا ہے. ویسے کاشف صاحب، ان کو میں ایک میاں صاحب دیکھیں، میرے صاحب یہ میرے سامنے ایک بڑا آنریبل آدمی بیٹھا ہے. یہ جو آپ کا موبائل پڑا نا کالا سا، دکھائیں قوم کو، یہ اپنے پاکستان کی قوم کا چورا ہے. ٹھیک، رسیدیں دیں. اتنا تو بتا سکیں گے نا آپ نے یہ کب اور کس دکان سے لیا. یہ بتا دیں. اور بھائی جان، یہ کچھ 40-50 ہزار کا موبائل ہوگا میکسیمم. آپ کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی اور آگے پر رسید کوئی نہیں. اور بھائی جان میاں صاحب، رسیدیں دیو تے معاملہ مکاؤ، خدا کا خوف کرو. یہ جو سٹار پلس کا ڈرامہ ہے یہ ختم کریں. شاہد لطیف صاحب کوئکلی، اگر وزیر اعظم ان کا ہے، وزیر دفاع ان کا ہے، کیا مسئلے ہیں پھر اس راز کے اندر کہ آپ کی حکومت ہے، آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتے. آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے میرا وزیر اعظم آج بھی نواز شریف ہے. آپ کو جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس حکومت ہے، سیدھا کریں ان کو. وہ کہتا ہے دلوں کا وزیر اعظم کوئی اور ہے. دیکھیں یہی تو سوال ہے جو پوری قوم پوچھتی ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا کہ حکومت بھی آپ کی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں جب سے مجھے نکالا پاکستان گرتا چلا جا رہا ہے، پاکستان میں اب کوئی بھی ترقی کسی قسم کی نہیں ہو رہی. بھئی حکومت تو آپ کی ہے. وہ باہر جو وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پچھلے دن انہوں نے کچھ بیان داغ دیے. انہوں نے کہا جی ڈالر کو اتنا، اب پاکستانی روپے کو اتنی گرانے کی ضرورت کیا تھی. وہ پوری تنقید کر رہے ہیں. وہ آپس لڑ پے. میرے وقت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. وہ آپس سے لڑ پے. میرے وقت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. ہر آدمی جو ہے وہ شیخ چلی بن گیا. اور باہر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ آئیں، آپ بتائیں. کیونکہ وہ غلط اعداد و شمار کے ذریعے قوم کو بیوقوف بناتے رہے، اور جب وقت آیا کہ اب نتیجہ نکلنے والا ہے تو وہ اٹھے اور باہر چلے گئے. دیکھیں بات آپ کر رہے تھے، ابھی بھی یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پورے ہونے چاہیے. مثلاً وہ را انوار کے گھر کو سب جیل کیوں قرار دے دیا گیا؟ وہ عابد باکسر جو ہے اس کی ابھی تک کیوں نہیں سنوائی اور اس کے منہ سے کیوں نہیں اگلوایا گیا کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا؟ تو یہ جو انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوں گے تو لوگوں کے سامنے سوالات اٹھیں گے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکراس دا بورڈ اس کو ہونا چاہیے. وہ جو آپ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی، وہ ہونا چاہیے. ہمارے 70 سال گزر گئے، ہم ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگاتے رہے، اور آج بھی بڑھ چڑھ کر خلائی مخلوق تو نادیدہ قوتیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. مالک صاحب ٹھیک کہتے پائے، کہنا بڑا آسان کام ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ساروں کو پتا کہ ہم نے کیا کیا کارنامے اس ملک میں کیے ہوئے. نہیں تیار کرنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا. آپ کے پاس مارجن نہیں ہے. میں بھی جھوٹ لکھتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، آٹو بایوگرافی میں بھی نہیں، آپ کے پاس مارجن نہیں ہے. اس وقت جو آپ کی اکانومی کی حالت ہے، اب آپ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس مارجن نہیں ہے.
ٹھیک ہے وہ میں مارجن سمجھتا ہوں بڑا ہے ان کے یہ پاس فیصلہ آپ کو اگلی ایک- حکومت ذرا مالک صاحب ایک اور چیز میں نہیں ذرا کوئی مارجن نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ دیکھیں جب سوچتے ہاتھی ہیں لڑتے ہیں نا تو چونٹیاں جو ہیں وہ پاؤں کے تلے دبی جاتی ہیں، سب کا نقصان ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ عوام جو ہے یہ چونٹیوں کی مانند ہے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ان کے لیے تو ہر چیز اب بھی ویسے ہی ہے. مالک جاتی عمرہ میں تو کوئی نہ بجلی کا مسئلہ ہے، نہ گیس کا مسئلہ ہے، نہ کسی عیاشی کا مسئلہ ہے. مالک صاحب، اور یہی شہباز معاملہ صاحب- آپ کی جو اشرافیہ ہے ان کا بھی ہے. اشرافیہ تو اس ملک کی- عوام کی بات کریں. ٹھیک مالک صاحب عوام کی بات کریں یہ کو 2-3 دنوں میں پچھلے میں نے 2-3 بیان سنے کہ اگر میری حکومت آ گئی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ذرا سنیے گا مجھے بتائیے کس کی حکومت ہوتی رہی 5 سال مرکز میں اور 10 سال صوبے میں. ذرا سنیں کیا کہہ رہے شہباز صاحب بھی اور میاں صاحب بھی. خدا نے چاہا تو یہ پاکستان اگلے 5 سالوں میں صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنے گا. کوئی غریب نہیں ہوگا، ہر ایک روزگار ملے گا. اگر دوبارہ آپ نے نواز شریف کو منتخب کیا تو میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ایک منی موٹر وے یہاں پہ بڑی موٹر وے کے ساتھ ملے گی. اگلے الیکشن میں آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تو میرا وعدہ ہے کہ پاکستان کو ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں کو لاہور بنائیں گے، ملتان بنائیں گے، کراچی کو لاہور بنائیں گے، پشاور کو. اگر نیو یارک بھی بنانے لگے سر مالک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ بات کرتے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنی حکومت کی کارکردگیاں گناتا ہے. یہ تو کہہ رہے مجھے ووٹ دو تاکہ میں آگے جا کے کام کروں. یہ تو کرتے کیا رہے ہیں یہ ڈیلیما یہی ہے، ان کو اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اپوزیشن میں گورنمنٹ میں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں تک تو شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے ان کو تو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ چھوٹے پائن نے کہ بڑے لیڈر نے، یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل پائن سکتی. چھوٹے پائن ہی یا رکھو، چھوٹے بڑے بھائی لیڈر بن نہیں جائیں. ہے. تانوں بھی پتا چھوٹے پائن ہی ہے کہ نہیں آپ جانتے ہو. ایگزیکٹلی. سو اس لیے جو ان کی باقی چیز ہے دے نیڈ ٹو کم آؤٹ نا. ان کو سیریس آئیڈینٹی کرائسس ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دے نیڈ ٹو ویری کلیئر. وہی تمہاری والی بات ہے کہ دے ڈونٹ نو کہ ہم اپوزیشن کی زبان بولیں کہ ٹریجری کی بولیں. اور یہ آنے والے دن ابھی اور کنفیوژن بڑھے گا. کاشف جب دیکھیں کنوکشنز ہم کوئی پری ایمپٹ نہیں کر رہے، لیکن جو رائٹنگ آن دا وال ہے کہ کنوکشنز ہونی ہے. کنوکشنز نہ ہونا کوئی معجزہ ہوگا، کنوکشن ہونا بڑی ایک نیچرل ایکسپیکٹڈ چیز ہے. اس وقت کیا انہوں نے سوچا ہوا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے، ان کی کیا پالیسی ہوگی، کیا ہوگی. اصل تو اس وقت کنفیوژن سامنے جس کو کنفیوژن گلور کہتے ہیں وہ ہوگا، بیکاز دے ول ہیو ٹو چوز کہ اپوزیشن کی جماعت ہے کہ ٹریجری کی جماعت ہیں. اور وہ آپ کی والی بات سینٹر جون سا ہے وہ اپنی ایک گیم کر رہا ہے، ایک گروپ اپنی گیم کر رہا ہے. بڑا ہی ڈسکارڈ ہے پارٹی کے اندر اس وقت. چوہدری صاحب ویسے گل سن کے تو نہیں لگتا کہ یہ حکومت ہے سر؟ کاشف لگتا ہے کہ انہاں نال تو کوئی بڑا ظلم ہوا ہے. انہاں دی جگہ دے اوتے جڑے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی لگتا ہے مالک صاحب نے گرا دیے ہیں. وہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ کاشف عباسی نے تباہ کر دی ہے. جو ایگریکلچر ہے وہ علی محمد خان نے برباد کر دیا ہے. جو لیدر سیکٹر تھا وہ میرے کھاتے میں ڈال دیں. جو پنجاب کے اندر جس طرح سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اتنا بڑا فنڈ ملا ہے 10 سالوں کے اندر، میرا خیال تاریخ میں کبھی پچھلے کئی 50 سالوں میں اتنے پیسے نہیں ملے ہوں گے جتنے ملے ہیں. وہ میرا خیال ہے آپ کے پروڈیوسر کے ذمہ ڈال دیں. بجلی کون کھا جو گیا؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے وعدے تھے ختم کرنے تھے، وہ میرا خیال ہے شاہ لطیف صاحب کے ذمہ ڈال دیں. کہیں کہ ان کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، ورنہ تو ہم بالکل کرتے. 37 سال میں اقتدار میں اور پھر مانگ رہے ہیں آپ. اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں کاشف آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان کو ذرا ان کی گورنمنٹ ختم ہونے دیں، ان کو ووٹ مانگنے جانے دیں. جو حالت میں نے زرعی شعبے کی دیکھی ہے، دیہاتوں کی دیکھی ہے، چھوٹے دکانداروں کی دیکھی ہے، جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کی جو دیکھی ہے حالت میں نے، جو پینشن والوں کی دیکھی ہے. آپ نے 6 سالوں کے اندر کیا آپ 50% ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں 6 بجٹس کے اندر کر سکے؟ آپ 25% پینشنر کو نہیں دے سکے. میں تو یہ مانتا ہوں چوہدری صاحب ایسے بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا جب آپ کی حکومت بجٹ میں تنخواہیں بڑھا رہی تھی تو مجھے آئی ڈونٹ ریمبر یہ کھڑے ہو کے کس نے تقریر کی تھی اسمبلی میں، یا احسن اقبال صاحب نے کی؟ نثار نے اور شہباز شریف دونوں نے کی تھی کہ یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں. ہمارے پاس 50% تنخواہیں بڑھی تھی 2010 کے اندر، اور اس کے بعد ہر بجٹ میں تنخواہیں بڑھی ہیں کیونکہ ریاست کا کام ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس میں بزنس بڑھے، جس میں لوگوں کو روزگار ملے.
آپ خود نوکریوں کا, میرا یہ خیال ہے جو ماڈلز پاکستان میں کام کریں, میں بریک بار ویری کوئکلی if I may add. سر 10 سیکنڈ میں نے پی کے کے بارے میں کچھ کہنا, ذرا آپ اگر کوئکلی ایڈ کرنے مالک صاحب. بجٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, انہوں نے پوری ڈارنامکس ساری ریجیکٹ کر دی, اور پہلی دفعہ جب انسینٹیوز آئے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو یہ لوگ چاہتے ہیں اس کو انہوں نے کیٹر کیا, اور they have rejected ڈارنامکس. انہوں نے خود اپنی 5 سال کی اکنامک پالیسی اڑا کے رکھ دی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور پی کے کے بارے میں کچھ, آج کل اس کا چرچا بھی ہے کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, اس کے بارے میں تنقید بھی ہے, تعمیری گفتگو بھی کی کچھ جگہ میں نے دیکھی ہے. یہ مقصد پبلک سیکٹر میں ایک ایسا ہسپتال بنانا ہے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو سکے. کچھ ڈاکٹرز کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو اس جگہ گئے, وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت تنخواہیں کر, بہت پیسے بنا رہے ہیں, لیکن ان کا ایک نیشنل کاز کے لیے ان کا خیال ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں جو ہو رہے ہیں اس وقت ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, اور پاکستان کی کیپیسٹی یا پاکستان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. یہ حکومت کی کمٹمنٹ اس کے ساتھ یہ تھی کہ 30% شروع میں 3 سال حکومت پیسے دے گی, اس کے بعد 3 سال کے بعد 25% پیسے حکومت کی طرف سے آئیں گے, 70% ہسپتال خود جنریٹ کرے گا. دس از دی ارینجمنٹ. میں یہ جو جس کے اوپر یہ اسپتال بنا, اور اسپتال کا مقصد ایسا ہے کہ پبلک سیکٹر میں ایک ایسا اسپتال ہو جس کی سروسز بہت اچھی ہوں, لیکن اس میں یہ اسپتال صرف امیروں کے لیے نہ ہو, اس میں غریبوں کے لیے, کہ غریبوں کا مفت علاج ہو اور امیر اس کو فنڈ کریں. یعنی امیروں کا علاج پیسوں کے ساتھ ہوگا. کیا وجہ ہے کہ تھکے ترٹے بوسیدہ اسپتالوں کے پاس میں ہی جانا چاہیے غریبوں کو؟ یہ بہت ساری چیزیں چیک کرنے کی. I'm not giving a verdict here. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چیک کرنے کی. پاکستان میں ہیپیٹائٹس کی ٹینڈنسی دیکھیں, کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ریسرچ کاؤنسل نے, پاکستان میڈیکل اینڈ ریسرچ کاؤنسل نے 2007 میں جو سٹڈیز کی تھی کہ ہیپیٹائٹس کے کیسز 7.5% ہیں پاکستان میں. 7.5% کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے علاوہ جگر کی بیماریاں اس میں ایڈ کریں تو 20% لوگوں کو تقریباً 15 سال میں لیور فیلئر یا لیور کینسر ہوگا پاکستان میں. پینے کا صاف پانی کیونکہ نہیں ہے, اس وجہ سے ہیپیٹائٹس بہت ہے پاکستان میں. یعنی یہ بھی کہا ایک محتاط اندازے کے مطابق 30 لاکھ لوگوں کو اگلے 15 سال میں لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوگی. جو یوکے اور یورپ کے سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق 20 سے 30 لوگ 1 ملین میں لیور ٹرانسپلانٹ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. صاف پانی وہاں پہ موجود ہے, ہمارے یہاں کیونکہ نہیں ہے اس لیے فگر بہت زیادہ ہے. اگر 4000 ٹرانسپلانٹ بھی اگر آپ رکھیں کہ پاکستان میں سالانہ ہونے چاہیے, ہمارے ملک میں پچھلے سال 250 ٹرانسپلانٹ ہوئے. یہ فگر دیکھیں, 4000 ہونے چاہیے, 2500 ہوئے. جن میں نے پہلے بھی کہا چند ڈاکٹرز کو میں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں جن سے میری ملاقات ہوئی, ایٹ لیسٹ یہ امپریشن مجھے یہ ملا ہے کہ وہ پیسے کی خاطر نہیں, وہ نیشنل کاز کے لیے وہاں پہ گئے. اور ایک بات یاد رکھیں, اچھے ڈاکٹر کو باہر سے لانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے کہیں کہ جی خدائی خدمت کے طور پر آ کر بغیر تنخواہوں کے, یا پبلک کی جتنے پبلک ہاسپٹلز میں تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ پر آپ کام کریں. جہاں پر آپ کو کوالٹی چاہیے وہاں پر آپ کو پیسے دینے پڑے. یہ جو ہاسپٹل ہے, جو یہ پارٹ یہ پبلک پرائیویٹ بن جائے گا ایونچولی, جب 25% حکومت دے گی اور 75% اس کا ہسپتال اپنے خرچے پر خود جنریٹ کرے گا. بیسک فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ جگر کی مسائل پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ, جیسے میں نے فگرز دیے کہ یہاں پر ہزاروں لوگوں کو سالانہ لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, اور اس وجہ سے یہاں پر ایک نہیں بہت سے اچھے اداروں کی ضرورت ہے. سو ہمیں وہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ جتنے اچھے ہسپتال ہم بنا سکیں. اور اگر آپ اچھے ہسپتالوں میں اچھے ڈاکٹرز لانا چاہیں گے, فورن کوالیفائڈ ڈاکٹرز لانا چاہیں گے, تو اس کے لیے آپ کو ان کو پیسے بھی دینے پڑیں گے. یہ ہے بنیادی فریم ورک اس کا, کہ اگر آپ جس طرح کوئی بھی ادارے میں اگر آپ کو اچھے لوگ ہائر کرتے ہیں ان کو بڑی تنخواہوں پہ ہائر کیا جاتا ہے. ایک مثال موجود ہے پاکستان میں, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے, گڈ انٹینشن کے ساتھ ہوئی تھی لیکن کیا یہ کام کیا. گمبٹ میں ایک لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل کے لیے جرمنی کے ایک مشہور ڈاکٹر کرسٹوفر برولش کو ہائر کیا گیا اور ان کو پاکستان لایا گیا. کہا جاتا ہے, ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے پھر بھی اس کو, 80 کروڑ روپے 2 سال کے لیے ان کو اپ فرنٹ دیے گئے تھے, جو کہ ان کا ایک گوئنگ ریٹ تھا. ان کی جرمنی کے سے یہ ٹیم آئی تھی جس نے یہ ٹرانسپلانٹ کرنے تھے. صرف 5 یا 6 ٹرانسپلانٹ کو کر پائے 2 سال میں. یہ اتنا مشکل کام ہے, پاکستان میں بہت کم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. جسٹ فار دوز ہو وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس, کہ ہر چیز کو اگر ایک زاویے سے دیکھنا, خصوصی طریقے سے دیکھنا پڑے گا. ہم یہ ہمارا پاکستان میں بڑا آسان ہے کہ جی گورنمنٹ کا سیکٹر اتنی تنخواہ کیوں.
ایک خوبصورت مثال پاکستان میں ایک گورنمنٹ جو امیر اور غریب کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل 2 بستر ہیں, ایک پہ ارب پتی لیٹا ہے, وہ اپنے پیسے دے رہا ہے, ایک پہ غریب لیٹا ہے, اس کو وہ ارب پتی فنڈ کر رہا ہے جو اس کے ساتھ والے بستر میں لیٹا ہے. سو لیٹس, اگر انسٹیٹیوشن, اور یہ اس کا مقصد ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنانا جہاں ریسرچ بھی ہو سکے, پاکستان میں نہیں ہوتی. سو یہ چند فیکٹس ہیں پی کے ایل آئی کے بارے میں جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جب ہم پی کے ایل آئی کی بات کریں. ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے, ظاہر ہے بہت ہو سکتا ہے پاکستان ہے کہیں نہ کہیں پرابلمس بھی ہوں گے, بالکل اس کو ویریفائی کریں, لیکن ایز اے اسٹرکچر, ایز اے انسٹیٹیوشن, ہمیں انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہے. کیا وجہ کہ عمران خان اکیلا شوکت خانہ بناتا پھر رہا ہے؟ یہ تو اسٹیٹ کا کام تھا, اسٹیٹ کو کرنا چاہیے تھا, عمران خان صاحب کو کرنا پڑ رہا کام. لیکن میرا خیال کچھ چیزیں, بریک کا ٹائم تو نہیں ہے, میں کوئی بات 10 کے لیے اگر کچھ کہنا چاہتے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں خلائی مخلوق ہوگی اپنی جگہ, 111 بریگیڈ بھی ہے, سب کچھ ہے, ہمیں پتہ ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب پورے پاکستان کو ایک طرف رکھیں. یہ فمس کا اسپتال بھی اب 3 بار وزیر اعظم بن کر ٹھیک نہیں کر سکے, یہ پولی کلینک بھی نہیں ٹھیک کر سکے. مجھے یہ بتائیں, سریے کا کاروبار تو آپ نے بہت کیا معذرت کے ساتھ, پورے پاکستان میں مجھے ایک یونیورسٹی انجینئرنگ یا میڈیکل کی یا لا کی بتا دیں جو آپ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا, کسی کو بتا سکے کہ میں 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں, تم نے ہارورڈ اور کیمبرج بنایا ہے, میں نے جا کے یہ بنایا. آپ نے کیا بنایا؟ انڈیا میں ایک بنگلور کی یونیورسٹی ہے جس کے اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ سے نہیں گزرنا پڑتا جب وہ ایم آئی ٹی جاتے ہیں, جو دنیا کی سب سے بڑی. کاشف صاحب, مالک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مالک صاحب بھی کہیں گے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں عوامی آدمی ہوں, میں 5 سال سے کھلی کچہری اپنے حلقے میں کر رہا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ جس سے غریب آدمی کے, میں کہتا ہوں اس بیچارے وہ تباہ ہوتا ہے, وہ ہیلتھ ہے. جب وہ اپنی ماں کو لے کے جاتا ہے وہ دوائی کے پیسے نہیں ہوتے, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت ہے غریب آدمی کی. مالک صاحب آپ کو روکا ہے کہ آپ اسپتال نہ, مالک صاحب آپ اسکول نہ ٹھیک کرو. مالک صاحب کوئک رسپانس میری بریک کرتے ہیں. لیور کا ایک لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ لیور ٹرانسپلانٹ کی سٹیج پہ جاتے ہیں کاشف, تو آن این ایوریج آپ کے پاس 1 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹرانسپلانٹ کے لیے 4 سال انتظار کریں گے. سو جس بندے کو ٹرانسپلانٹ کی سٹیج ہٹ کرتی ہے, ہی از لوکنگ ایٹ منتھس. اس لیے بڑا ہی کرٹیکل ہے اس پروجیکٹ کا سکسیسفل ہونا. آپ کے پاس 1 سال سے زیادہ کا بھی ایوریج پہ ٹائم نہیں ہوتا. چوری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بریک کے بعد کچھ کہیں گے. نہیں کاشف, دو بنیادی پوائنٹس ہیں میرے. ایک تو ساؤتھ ایشیا کے اندر 20 ارب روپے سے کوئی ہاسپٹل نہیں بنا, نمبر 1. نمبر 2, 16 پاکستان کا پرابلم. ڈاکٹر سائم جو انڈیا میں آپریشن کرتا ہے سرکاری اسپتالوں میں, اس نے آ کر یہاں پہ شیخ زید میں شروع کیا تھا, اور ہمارا او ٹی کلین نہیں تھا. پوسٹ آپریشنل پرابلم ہے, وہی انڈیا میں کر رہا ہے کامیاب ہو رہا ہے, وہی پاکستان میں آ کر کر رہا ہے ناکام ہو رہا ہے. ہمیں ڈاکٹر ادیب رضوی اور ڈاکٹر ندیم قمر نے 2 بندوں نے اپنے اپنے شعبے میں انقلاب برپا کیا ہے. یہاں پہ پرابلم ہے, ہمارا کوئی ایک ایسا ڈاکٹر آئے جو اس کو اپنے اوپر لے. تنخواہوں کا ایشو نہیں ہے سر, یہی تو اس میں ہو رہا ہے. جب ڈاکٹر کو لائیں گے جو اپنے اوپر لے گا, وہ تنخواہ مانگے گا نا آپ سے, اس کو پیسے دینے پڑیں گے. بریک کے بعد مجھے بریک لینی پڑے گی. آپ پر آپریشن دیں اس کو, تنخواہ کو چھوڑیں. ایک بریک لیتے ہیں, آپریشن واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بہت تھوڑا ٹائم ہے, 10 سیکنڈ آپ کے 20 میرے. دیکھیں چھوڑیں یہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی باتیں اور خلائی مخلوق. میاں نواز شریف گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. اگر آپ اپنی زندگی میں ان غریبوں کے لیے کچھ چند اچھے اسپتال بنا دیتے, یہ پولیس کو ٹھیک کر دیتے, یہ قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی. اس قوم کے چند بنیادی مسائل ہیں, یقین مانیں لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں مشکل اور مہنگے علاجوں کے دوران. ہم نے سب نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے. یہ بنیاد ہے ایک ویلفیئر سوسائٹی کی کہ ان کو فری ہیلتھ سروسز ملیں. جازی ناظرین, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.